शेखपुरा के नवाही इलाके में डकैती की वारदात। डाकू शहरी की मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। बिल्सकोट के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाकया। मौसम नामी शख्स ने फायरिंग करके मुलजिम नामी बच्चे को कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिदैन का मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़खाना के नवाही गांव में मुसल्लह अफराद की मकामी घरों में घुसकर फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग से 50 साल बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोलंबा में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। बैनुल अजलाई शौकत उर्फ शौकी डकैत गैंग के सरगना को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से नकदी, तलाए जेवरात, गैर मुल्की करेंसी और असलहा बरामद कर लिया गया। ओकाड़ा में डीपीओ फुरकान बिलाल की हिदायत पर चर्चिस के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। डीपीओ फुरकान बिलाल का कहना है कि गैर मुतल्लिका अफराद को मसीही इबादतगाहों में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। और फतेह जंग में असिस्टेंट कमिश्नर मुराद हुसैन की गराह फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। गराह फरोशी करने पर दुकानदारों को भारी जुर्माना। रेट लिस्ट वाज़ेह जगह आवेज़ा करने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि डचकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले की आमद। सदर हल्का PP 106 इफ्तिखार बाऊ और शौकत गुजर समेत शहरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया और PTI के हक में नारे लगाए। सवात बहरीन के इलाके पशपाल में गवर्नमेंट स्कूल गुज़श्ता 2 माह से बंद है, जिसके बायस तलबा और तालिबात की तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर होने लगी। मज़ीद जानते हैं मुअत्तर अली की इस रिपोर्ट में। बहरीन के इलाका पिशमाल के मुकाम पर राब्ता पुल न होने की वजह से गवर्नमेंट हाई स्कूल पिशमाल के बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। गुज़िश्ता 2 महीनों से स्कूल बंद पड़ा हुआ है। इस स्कूल में 600 के करीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हालिया सैलाब में पिशमाल के दोनों राब्ता पुल दरिया में बह गए हैं, जिसकी वजह से आर पार के लोगों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। पिशमाल स्कूल में पिशमाल, अरियानई, बुढ़ई कमर और दीगर इलाकों के बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। लक्की मरबत में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अहसन इक़दाम। मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। वेलकम बैक। लकी मरबत में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अहसन इक़दाम। मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। की जानिब से खिदमत इंसानियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सराय नवरंग बाजार में शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने दर्जनों और गरीब मेहनत कशों में राशन तकसीम किया। इन मेहनत कशों में वो अफराद शामिल हैं जो सराय नवरंग बाजार में
ہاتھ گاڑی سے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا حلال رزق سے پیٹ پالتے ہیں۔ راشن میں آٹا، چینی، دالیں، گھی اور دیگر اشیاء شامل تھے۔ شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین علی شاہ خان نے بذات خود ان محنت کشوں کو راشن پہنچایا۔ اس موقع پر معروف سماجی شخصیت حاجی عمر جان شریف اللہ اور لال خان ماما خیل بھی موجود تھے۔ شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین علی شاہ خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ یہ تمام محنت کش وہ افراد ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے خوددار ہیں جو سخت تنگ دستی کے باوجود بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے آج ان افراد کی مدد کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ان افراد کی حوصلہ شکنی کرنا ہے جو محنت مزدوری کی بجائے ہر وقت دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنی امداد میں سے ایسے خوددار افراد کا حصہ ضرور رکھیے۔ کیمرہ مین سفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ کو ہے۔ ٹنڈو مستی کے نواحی گاؤں منگی کا رہائش پذیر پولیس وین ڈرائیور صوبل خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں ان کی تدفین کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو مستی کے نواحی گاؤں منگی کا رہائش پذیر پولیس وین ڈرائیور صوبل خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ شاہ کوٹ کے قریب تیز رفتار ٹرالر فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ شاہ کوٹ کے قریب تیز رفتار ٹرالر فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ شیخو پورہ کے نواحی علاقے میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو شہری کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ پولیس جرائم پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی۔ آپ کو بتائیں کہ شیخو پورہ کے نواحی علاقے میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو شہری کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ پولیس جرائم پر قابو پانے میں ناکام۔ ڈچ کوٹ کے نواحی علاقے میں افسوسناک واقعہ، معظم نامی شخص نے فائرنگ کر کے مزمل نامی بچے کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ڈچ کوٹ کے نواحی علاقے میں افسوسناک واقعہ، معظم نامی شخص نے فائرنگ کر کے مزمل نامی بچے کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ لاڑکانہ کے نواحی گاؤں میں مسلح افراد نے مقامی گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 50 سالہ بزرگ شہری جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ کے نواحی گاؤں میں مسلح افراد نے مقامی گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 50 سالہ بزرگ شہری جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں پاکستان رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، اورنگی ٹاؤن سے بھتہ خوری اور ڈکیتی میں ملوث ملزم عبدالکریم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے پولیس یونیفارم میں بھتہ خوری اور ڈکیتی میں ملوث ملزم عبدالکریم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے پولیس یونیفارم، اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ملزم پولیس کا جعلی افسر بن کر اپنے ساتھی صادق عرف لنگڑا کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اسلحہ کے زور پر ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں 100 سے زائد موبائل فونز اور لاکھوں روپے نقدی چھیننے کا اعتراف کیا ہے، جبکہ ملزم نے نہ صرف پولیس یونیفارم کا غلط استعمال کرتے ہوئے پولیس کے نام پر بھتہ لیتا رہا۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ترجمان پاکستان رینجرز سندھ کے مطابق گرفتار ملزم کو بما برآمد شدہ اسلحہ و ایمونیشن مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی۔
طلبہ میں ڈی پی او نعیم عزیز کی سربراہی میں پولیس کی بڑی کارروائی۔ پولیس نے بین الاضلاعی شوکت عرف شوقی ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو 4 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ڈکیت گینگ سے نقدی، طلائی زیورات، سعودی ریال اور ڈالر برآمد کر لیے گئے۔ ڈکیت گینگ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ڈکیت گینگ خانوال، ساہیوال، ٹوبا ٹیکسنگ اور اوکاڑا کے علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتیں کرتا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ تلمبہ میں ڈی پی او نعیم عزیز کی سربراہی میں پولیس نے بڑی کارروائی کی۔ پولیس نے بین الاضلاعی شوکت عرف شوقی ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو 4 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ڈکیت گینگ سے نقدی، طلائی زیورات، سعودی ریال اور ڈالر برآمد کر لیے گئے۔ ڈکیت گینگ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ڈکیت گینگ خانوال، ساہیوال، ٹوبا ٹیکسنگ اور اوکاڑا کے علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتیں کرتا تھا۔ حجرہ شاہ مقیم میں تاجر برادری اور اہل علاقہ پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ممبر مارکیٹ کمیٹی سبزی منڈی ملک بلال احمد کوگا کو سب انسپیکٹر رائے عمر فاروق کی جانب سے مبینہ طور پر دھمکیاں دی گئیں، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شہریوں کا ان سب انسپیکٹر پر ملک بلال سے مبینہ رقم ہتھیانے کا بھی الزام ہے۔ اہل علاقہ نے آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مقیم میں تاجر برادری اور اہل علاقہ پولیس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ممبر مارکیٹ کمیٹی سبزی منڈی ملک بلال احمد کوگا کو سب انسپیکٹر رائے عمر فاروق کی جانب سے مبینہ طور پر دھمکیاں دی گئیں، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شہریوں کا سب انسپیکٹر ملک بلال سے مبینہ رقم ہتھیانے کا بھی الزام۔ اہل علاقہ نے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اوکاڑا میں ڈی پی او فرقان بلال کی ہدایت پر چرچز کے اطراف پولیس کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ڈی پی او فرقان بلال کا کہنا تھا کہ غیر متعلقہ افراد کو مسیحی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی انتظامات پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ہر فرد کو جامع تلاش کے بعد ہی مسیحی عبادت گاہوں میں جانے دیا جائے گا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اوکاڑا میں ڈی پی او فرقان بلال کی ہدایت پر چرچز کے اطراف پولیس کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ڈی پی او فرقان بلال کا کہنا تھا کہ غیر متعلقہ افراد کو مسیحی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکیورٹی انتظامات پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ہر فرد کو جامع تلاشی کے بعد مسیحی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ فتح جنگ میں اسسٹنٹ کمشنر مراد حسین کی گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ گراں فروشی کرنے پر دکانداروں کو بھاری جرمانہ عائد کر دیا۔ دکانداروں کو سرکاری نرخ نامہ دکان میں واضح جگہ آویزاں کرنے کی ہدایت جاری کی اور کہا کہ نرخ نامہ آویزاں نہ کرنے والوں کے خلاف بھی قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ راجہ عامر مسعود نے کہا کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ فتح جنگ میں اسسٹنٹ کمشنر مراد حسین کی گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ گراں فروشی کرنے پر دکانداروں کو بھاری جرمانہ عائد کیا۔ 2 دکانداروں کو سرکاری نرخ نامے پر واضح جگہ پر آویزاں کرنے کی ہدایت جاری کی اور کہا کہ نرخ نامہ آویزاں نہ کرنے والوں کے خلاف بھی قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ راجہ عامر مسعود نے کہا کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ میڈیکل یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلے کے لیے پری انٹری ٹیسٹ کے لیے کراچی، جامشورو اور خیرپور میں امتحانی مراکز قائم۔ 21,000 نشستوں پر پری انٹری ٹیسٹ میں 2,50,000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ میڈیکل یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلے کے لیے پری انٹری ٹیسٹ کے لیے کراچی، جامشورو اور خیرپور میں امتحانی مراکز قائم۔ 21,000 نشستوں پر پری انٹری ٹیسٹ میں 2,50,000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ ملتان میں آر پی او رفت مختار راجہ نے تھانہ سیتل ماڑی کے انسپیکشن کی۔ اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر ملتان خرم شہزاد حیدر اور اے ایس پی نیو ملتان دانیہ رانا بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔
سی پی او نے آر پی او کو تھانے کے بابت تفصیل سے بریف کیا۔ آر پی او نے تھانے کی صفائی ستھرائی، فرنٹ ڈیسک اور مال خانہ کا بھی جائزہ لیا، اس میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر آر پی او نے تھانے کے ریکارڈ کی چھان بین کی۔ انہوں نے اے ایس پی او نیو ملتان کو ہدایت کی کہ وہ تھانے سے متعلق حساس نوعیت کے مقدمات کو میرٹ پر جلد از جلد مکمل کروائیں۔ زیر تفتیش مقدمات میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کو انصاف کے کٹہرے ملا کر عدالتوں سے قرار واقعی سزا دلوائیں۔ انہوں نے ناجائز حراست کی سختی سے ممانعت کی۔ انہوں نے کہا کہ تھانوں کے انسپیکشن کا تسلسل جاری رہے گا اور کسی بھی وقت کسی بھی تھانے کا وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈھرکی میں پیرامیڈیکل سٹاف اور لیڈی ہیلتھ ورکرز نے او پی ڈی اور ایمرجنسی بند کر کے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور ملازموں کی گرفتاریوں پر مذمت کی۔ او پی ڈی بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈھرکی میں پیرامیڈیکل سٹاف اور لیڈی ہیلتھ ورکرز نے او پی ڈی اور ایمرجنسی بند کر کے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور ملازموں کی گرفتاریوں کی مذمت کی۔ او پی ڈی بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خانپور کے نواحی علاقے میں حقوق دو تحریک کی جانب سے احتجاجی کیمپ لگایا گیا۔ مزید جانتے ہیں شامیر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ خانپور کے قریب پارکو کمپنی اور دیگر آئل کمپنیوں کے خلاف حقوق دو تحریک کی جانب سے اپنے علاقہ مکینوں کے حقوق کے حوالے سے پارکو کمپنیوں کے سامنے آج 12ویں دن بھی احتجاجی کیمپ لگایا گیا۔ حقوق دو تحریک کے رہنما علی اصغر پہوڑ ولی اللہ پہوڑ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست پارکو کمپنی ہیڈ آفس سے میاں اعجاز، میجر ندیم پارکو اسٹیشن انچارج، امداد قریشی ایڈمن عمران کیمپ پر پہنچے اور حقوق کے مطالبات پر تبادلہ خیال کیا۔ کیمپ پر پہنچ کر مذاکرات کی اور حقوق دو تحریک کے مطالبات پر سی ایس آر کونسل بنا کر پارکو کی غریب دیہاتوں کی ترقی کروائی جائے گی۔ اس وقت احتجاجی کیمپ ختم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد پارکو کمپنی اپنے معاہدے سے پھر گئی۔ آج پھر حقوق دو تحریک کی جانب سے آج 12ویں دن بھی احتجاجی کیمپ لگائی گئی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ سی ایس آر کونسل بنا کر علاقے کے جائز مسائل حل کیے جائیں۔ ٹنڈو آدم میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ہیلتھ الاؤنس کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ٹنڈو آدم میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ہیلتھ الاؤنس کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ سیون شریف میں این ٹی ایس ٹیسٹ پاس افراد آفر آرڈر نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں۔ سیون شریف میں این ٹی ایس ٹیسٹ کے ذریعے پاس نوجوانوں کو آفر آرڈر نہ ملنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ نوجوانوں نے سیون پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا۔ نوجوانوں نے پریس کلب کے سامنے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2013 کو ہم نے اساتذہ کے لیے این ٹی ایس ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ پاس کی تھی۔ مسلسل 9 سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ 60% سے اوپر مارکس لینے والے اساتذہ کو ملازمت دیتی جاتی ہے، جبکہ ہم نے 80% کے اوپر مارکس لیے ہیں۔ اتنی بڑی ناانصافی، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ جب ہم میرٹ پر پاس ہوئے ہیں تو ہمیں حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ہائی کورٹ حیدرآباد نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 60% سے اوپر مارکس لینے والے نوجوانوں کو آفر آرڈر دیا جائے، لیکن سندھ سرکار اس پر عمل کیوں نہیں کر رہی؟ سندھ حکومت 2021 میں آئی بی اے ٹیسٹ میں امیدواروں کو 33 پر پاس کرتی ہے، ان کو آفر آرڈر دیا جاتا ہے۔ 33 والے پاس ہو سکتے ہیں، ہم تو 80 والے کیوں نہیں؟ لیکن پہلے ہمیں اپنا حق دیا جائے، بعد نیو اپائنٹمنٹ کریں۔ این ٹی ایس ٹیسٹ پاس نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے، وزیر اعلیٰ سندھ سیر مراد علی شاہ اور منسٹر ایجوکیشن سردار شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ 80% اوپر مارکس لینے ہمارے سے انصاف کیا جائے، ہماری بے چینی ختم کی جائے، ہمارا حق ہمیں دیا جائے، دوسری صورت ہم مرتے دم تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین احمد علی میمن کے ساتھ عمر کوٹ جناح پارک میں گریو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ریٹائرڈ ملازمین کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری
گریو محمد حسین راٹھوڑ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت ابو بکر خاص خیلی نے کی۔ ضلعی صدر، جنرل سیکرٹری، تعلقہ صدر اور دیگر عہدیداران کو منتخب کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ عمرکوٹ چناہ پارک میں گریو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ریٹائرڈ ملازمین کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری گریو محمد حسین راٹھوڑ نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت ابو بکر خاص خیلی نے کی۔ ضلعی صدر، جنرل سیکرٹری، تعلقہ صدر اور دیگر عہدیداران کو منتخب کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا ضلع سجاول کا دورہ، پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ میں حقیقی آزادی کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی مذمت کرتے ہیں۔ سندھ میں تعینات اساتذہ کے حوالے سے بھی سندھ اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے۔ جہاں سکولز کی بنیاد ہی نہیں، وہاں اساتذہ کو تعینات کیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا ضلع سجاول کا دورہ، پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ میں حقیقی آزادی کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ کیے جانے والے سلوک کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سندھ میں تعینات اساتذہ کے حوالے سے سندھ اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے۔ جہاں سکولز کی بنیاد ہی نہیں، وہاں اساتذہ کو تعینات کیوں کیا گیا؟ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور ڈاکٹر محمد خالد کا قانون شاہ موڑ کا دورہ، غیر قانونی پریکٹس میں ہسپتال پر کو سیل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور میں اسپیشل مجسٹریٹ درجہ اول ڈاکٹر ملک محمد خالد چنڑ قانون شاہ موڑ کا دورہ کیا۔ غیر قانونی پریکٹس کرنے پر ہسپتال کو سیل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسپیشل مجسٹریٹ درجہ اول ڈاکٹر ملک محمد خالد چنڑ نے سرانی سرجیکل ہسپتال کو چیک کیا تو وہاں پر انلیگل پریکٹس کی جا رہی تھی اور ہسپتال میں سی سیکشن آپریشن بھی کیا ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر بھی غیر معیاری تھا، جس پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسپیشل مجسٹریٹ ڈاکٹر ملک خالد چنڑ نے سرانی سرجیکل ہسپتال کو سیل کر دیا اور کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں سے رعایت نہیں برتی جائے گی، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ مین خورم استاد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوہ نور نیوز، بھاول۔ ہری پور میں سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان اور دیگر شخصیات کا پریس کلب کا دورہ، حقیقی آزادی مارچ اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں تنویر تنولی کی اس رپورٹ میں۔ سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان، صوبائی مشیر داخلہ بابر سلیم سواتی اور صوبائی وزیر ارشد ایوب خان نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور ملکی صورتحال کے حوالے سے ہری پور پریس کلب کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس موقع پر پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر ایوب خان، بابر سلیم سواتی اور ارشد ایوب خان نے کہا، ہمارے ملک میں جو سازشیں بیرون ملک سے ہو رہی ہیں اور اندرون ملک سے ہو رہی ہیں، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، خدا نہ خواستہ اس ملک کو کمزور کرنا۔ اگر تو ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور ہم نے بحیثیت قوم، جو کہ ہم قوم بن چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کا ساتھ دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے وقت جو ہے نا، وہ سول ڈومیننسی کا وقت ہوگا۔ ملک سے بہت ضروری ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے، جڑی بھی پارٹی جیتی اپنی گورنمنٹ بناوے، تاکہ اساں دا ایک اکنامک اتھے اساں دا سٹیبلٹی آ کے۔ سابق وفاقی وزیر اور صوبائی وزراء نے پریس کلب کی نومنتخب کابینہ کو مبارکباد دی اور پریس کلب کو فعال کرنے اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے مکمل یقین دہانی کروائی، جس پر کابینہ و ممبران نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ٹنڈوالہ یار میں آل پاکستان وابٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سی بی اے آپریشن ڈویژن ہیسکو کے زیر اہتمام جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ندیم عباسی کی اس رپورٹ میں۔
والا کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ منعقدہ تقریب میں مزدور انقلابی رہنما مرکزی صدر عبداللطیف نظامانی، صوبائی سیکریٹری اقبال احمد خان و دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ مرکزی و صوبائی قیادت کی آمد کے موقع پر ڈویژنل چیئرمین خالد محمود قائم خانی کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، جبکہ پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں مرکزی صدر عبداللطیف نظامانی نے کہا کہ مزدوروں کی جدوجہد اور قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ سیلاب اور قدرتی آفتیں بھی آئی، مگر انہی مزدوروں نے اپنی جان پر کھیل کر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا اور ملک کو روشن کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ نئی بھرتیاں نہ ہونے کی وجہ سے 45% اسٹاف کمپنیوں میں نہیں ہے۔ وابڈا کا ادارہ ملک سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا سے تعلق رکھنے والی شانزہ ریاست کا اعزاز ازبکستان میں ویمن ماس ریسلنگ مقابلے میں کانسی کا تمغہ حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ مزید جانتے ہیں محمد مشتاق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ماس ریسلنگ میں پاکستان کو میڈل ملا ہے۔ ایشین ماس ریسلنگ چیمپئن میں کانسی کا تمغہ لینے والی شانزہ ریاست وطن واپسی پر جب اپنے علاقے ڈسکا پہنچی تو اس کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور پھول نچھاور کیے گئے۔ گزشتہ دنوں بین الاقوامی ماس ریسلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام ازبکستان میں ایشین ماس ریسلنگ کے چیمپئن شپ منعقد ہوئی تھی، جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی شانزہ ریاست نے ویٹ لفٹنگ میں 65 kg کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ السلام علیکم، میرا نام شانزہ ریاست ہے اور ابھی ازبکستان میں ہونے والی ماس ریسلنگ ایشین ماس ریسلنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے اور پاکستان فرسٹ فیمیل ریسلر ماس ریسلر جس نے ایشیا میں سے پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ لے کے آئی ہوں۔ اس میڈل کے لیے میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی تھی، پچھلے 8 سال سے محنت کر رہی تھی اور تقریباً 6 منتھ سے نہ میری کسی سے ملاقات ہوئی تھی، نہ فیملی نہ ریلیٹیوز، بس دن رات محنت کر رہی تھی اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان کی عوام اور میرے والدین نے میرے لیے اتنی دعا کی اور یہ میڈل میں نے حاصل کیا۔ یہ میڈل میں پاکستان کے لیے نام کرتی ہوں۔ ریسلنگ چیمپئن شپ میں 7 ایشیائی ممالک نے شرکت کی تھی۔ شانزہ ریاست پہلی پاکستانی بیٹی ہے جس نے ایشیا میں ماس ریسلنگ میں میڈل حاصل کیا ہے۔ مقابلے میں انڈیا، ازبکستان، منگولیا، قازقستان، کرغزستان، پاکستان، تاجکستان کے ممالک کی ٹیمیں شامل تھی۔ ڈسکا پہنچنے پر شانزہ ریاست نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نارووال کرتارپور میں بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی 2 روزہ تقریبات براستہ واگا اور کوریڈور سے پاکستان آنے والے 2409 یاتریوں کے علاوہ 10,000 سے زائد مقامی یاتری بھی جنم دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک دیو جی کے 553ویں جنم دن کے 2 روزہ تقریبات کے سلسلہ میں تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ سکھ یاتری 13 نومبر کو مرکزی تقریب میں شرکت کے بعد رات کرتارپور میں ہی قیام کریں گے۔ یاتریوں کی رہائش، سیکیورٹی اور لنگر کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ نارووال کرتارپور میں بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی 2 روزہ تقریبات براستہ واگا سے پاکستان آنے والے 2409 یاتریوں کے علاوہ 10,000 سے زائد مقامی یاتری بھی جنم کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک دیو جی کے 553ویں جنم دن کے 2 روزہ تقریبات کے سلسلہ میں تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ سکھ یاتری 13 نومبر کو مرکزی تقریب میں شرکت کے بعد کرتارپور میں ہی قیام کریں گے۔ سکھ یاتریوں کی رہائش، سیکیورٹی اور لنگر کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ رائے ونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی دعا مولانا محمد ابراہیم نے کروائی۔ دعا کے وقت رکت آمیز مناظر شرکاء رب کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے روڈ پلان تشکیل، لاہور روڈ، مانگا منڈی روڈ، قصور روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ رائے ونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی دعا مولانا محمد ابراہیم نے کروائی۔ دعا کے وقت رکت آمیز مناظر شرکاء رب کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے روڈ پلان تشکیل، لاہور روڈ، مانگا منڈی روڈ، قصور روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔
آپ کو بتائیں کہ رائیونڈ عالمی اجتماع کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی دعا مولانا محمد ابراہیم نے کروائی۔ دعا کے وقت رکت آمیز مناظر شرکاء رب کے حضور کڑکڑاتے رہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے روڈ پلان تشکیل، لاہور روڈ، مانگا منڈی روڈ، قصور روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ حیدرآباد میں پاکستان یونین آف جرنلسٹ ورکرز کا پولیس گراؤنڈ میں کرکٹ ٹورنامنٹ، محکمہ پولیس، صحت، چیمبر آف کامرس، ڈپٹی کمشنر 11 سمیت 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں دانش شیخ کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں پاکستان یونین آف جرنلسٹ ورکرز کا پولیس گراؤنڈ میں پاکستان زندہ آباد کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلا گیا۔ حیدرآباد میں ٹورنامنٹ میں محکمہ پولیس، صحت، چیمبر آف کامرس، ڈپٹی کمشنر 11 کو ملا کر 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ، ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ، عدیل حسین چانڈیوں کے ساتھ 7 بدین، جامشور مٹیاری و دیگر اضلاع کے ایس ایس پیز کی بھی شرکت۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ندیم الرحمان میمن اور ڈی آئی جی پیر محمد شاہ نے کیا۔ موسم اتنا اچھا، ورلڈ کپ کا موسم، اوپر سے آپ دیکھیں کہ گرمی کی تپش بھی کم ہے، تو بہت ہی زبردست ایکٹیویٹی ہے۔ پی ایف یو جے والوں کو سلام ہے کہ انہوں نے بڑی موقع کی مناسبت کے ساتھ آج کا یہ ٹورنامنٹ رکھا، اور دیکھیں کہ 8 اداروں کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں یہاں پر، تو بڑی ایکٹیویٹی ہے، معاشرے کے لیے بہترین ایک پیغام ہے کہ پازیٹیو انرجیز کے ساتھ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بندہ جیے، کہ جیتیں یا ہاریں آپ انجوائے کریں۔ تو امید تو یہی ہے ہم کہ کھیلیں گے تو جیتنے کے لیے۔ کمشنر ندیم الرحمان نے کہا شہر حیدرآباد کو اس قسم کی تفریح سرگرمیوں کی اشد ضرورت ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لالا جعفر کا کہنا تھا کہ پولیس گراؤنڈ میں عمائنی شہر کے ساتھ شہریوں کی بھی بڑی تعداد مختلف اداروں کے میچز انجوائے کرنے پہنچ گئے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ایف یو کو، یہ انہوں نے ہم سب کو یہاں پر ساتھ بیٹھنے کا اور کھیلنے کا موقع دیا۔ ہم اپنی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ڈیلی کی، اور ان چیزوں پر بہت کم دھیان دیتا ہے جو ایک صحت مند معاشرے، صحت مند ایک جسم اور مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حیدرآباد صدر ایف یو جے ورکرز ناصر شیخ کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کا مقصد مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کو مثبت تفریح و سرگرمیاں فراہم کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے پی ایف یو جے کا، اور اس میں 8 ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف ادارے ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے اندر یہ ایونٹس ہوتے رہیں تاکہ جرنلزم ہو، آپ کی بزنس کمیونٹی ہو، پولیس ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ہو، یہ بڑی اچھی ایک کوارڈینیشن کا بہانہ بھی بنتا ہے اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے۔ تو یہ نائب صدر پی ایف یو جے ورکرز عرفان آرائی نے کہا حیدرآباد میں پاکستان زندہ آباد ٹورنامنٹ اپنی نوعیت کا منفرد ٹورنامنٹ۔ سنجر پور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، شہروں نے یخنی اور سوپ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں جام ضمیر کی اس رپورٹ میں۔ سنجر پور میں سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سنجر پور کے شہریوں نے یخنی پوائنٹ کا رخ کر لیا۔ سنجر پور میں یخنی پوائنٹ سج چکے ہیں، جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد یہاں آ کر سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے انڈے یخنی اور سوپ کا استعمال کرتی ہے۔ یخنی کو مختلف مسالہ جات سے تیار کیا جاتا ہے۔ وہاں یخنی بنانے والے کا کہنا تھا یہ جو ہم یخنی تیار کرتے ہیں نا، یہ کالی مرچ وغیرہ، سفید زیرہ، ہلدی وغیرہ، اس کے ساتھ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے، اور جو مرغی ہوتی ہے اس میں حل کر دیتے ہیں ہم، اور یہ بہت بہترین اور ایک لذیذ ٹیسٹی بن جاتی ہے جو دور دراز سے لوگ پسند کرنے آتے ہیں، پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یخنی غذائیت اور اچھے مسالہ جات سے تیار کردہ یخنی انڈے اور سوپ صحت کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت کو بھی کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہداد کوٹ کی یو سی ہزاروں میں سیلاب متاثرین تاحال بے یار و مددگار امداد کے لیے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالحمید بھٹی کی اس رپورٹ میں۔
शहदाद कोट में तहसील कुब्बो सैद खान की यूसी हजारवा में सैलाब मुतासरीन से हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों ने मुंह फेर लिया है। बारिशों और सैलाब को 3 माह गुजर गए हैं, मगर यूसी हजारवा के नवाही गांव इमाम बख्श जमाली के इलाके में अब भी घरों में सैलाब का पानी 4 से 5 फीट मौजूद है। सैलाबी पानी कम होने के बजाय रोजाना बिफरता जा रहा है। फ्लड फाइटर मीर नादिर खान मगसी के चर्चे तो बहुत चलते हैं, मगर एक दिन भी इमाम बख्श जमाली में चक्कर लगाने की जहमत नहीं की, जो कि आकर इन सैलाब मुतासरीन की बेबसी और मायूसी पर थोड़ा सा नजरसानी करते। असां वॾो हिते ज़ुल्म लॻो पियो आहे, जेको सो जेकाबाद जो ऐं जेको सो गड़ी खैर जो पाणी कढियो वञे थो पियो, इमाम बख्श जमाली जो पाणी छो नथो कढियो वञे। हिते तमामु पाणी जेको आहे सो वधंदो वञे थो, ॾींहों ॾींहुं पाणी के काॾे को रास्तो जेको आहे उहो नथो ॾिनो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि जा जेके सो पाणी जेके आहिनि उहे नेकाल थी विया आहिनि, मगर इमाम बख्श जमाली जो छो नथो पाणी नेकाल कयो वञे। पानी कढो, रसूल भाई जो गोठ जो, अब्दुल हकीम गोठ जो पानी कढो बाबा। असां ईअं विल ते पिया आहियूं, बुख ते पिया आहियूं, न राशन मिले न छा मिले, कुछ न मिले असांखे। जबकि हुकूमत और फलाही इदारे सब इंसानी भलाई का काम कर रहे हैं, तो इमाम बख्श जमाली की आवाम को किस गुनाह की सजा मिल रही है, जो अभी तक सैलाबी पानी निकासी का अमल शुरू नहीं किया गया है। हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों के लिए ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन बहावलपुर में गैर सरकारी तंजीम एवार्ड और सेंट डोमिनिक चर्च के बाहमी इश्तराक से मसीही ख़वातीन के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। ख़वातीन के हकूक़ व कानून की आगाही समेत ख़वातीन का मुल्क और कौम की तरक्की में किरदार के हवाले से गैर सरकारी तंजीम एवार्ड और सेंट डोमिनिक चर्च बहावलपुर के बाहमी इश्तराक से मसीही ख़वातीन के एक रोज़ा तरतीबी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वुमन लीडरशिप प्रोग्राम के तहत शिरकत से खिताब करते हुए फादर इफ्तिखार मून और नावन कानून दाना लड़का एडवोकेट ने आगे तरबी वर्कशॉप का मकसद मसीह ख़वातीन उनके कानूनी हक से आगाही फराम करना है, ताकि मसीह ख़वातीन अपनी कबलियत को बढ़ाएं, एक महफूज पाकिस्तान की हैसियत से बिला रंग और नस्ल मज़हब को बालातार रखते हुए इंसानियत की बुनियाद पर मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। मुकर्रीन ने कहा कि मसीह ख़वातीन तलीम और सेहत से मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान का कानून इस हवाले से ख़वातीन को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। थैंक यू सर। आज ये प्रोग्राम जो कि है विमेन प्रोटेक्शन लॉ के हवाले से हो रहा है, जिसमें हम यूथ को भी बुलाया है, ख़वातीन को बुलाया है। बहुत सारे इशू जो कि हैं वो सर उठाए हुए हैं, तो हमने सोचा कि हम उन पे देंगा मुश्ती करने की बजाय हम अपनी कौम की, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की तरबियत करें, ताकि वो जान सकें कि इसके आने वाले वक्त में नुकसानात क्या होंगे। तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक बड़ा इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनल जो कि है वो सेमिनार है, जो फादर जिम हॉल में मनाया जा रहा है। और ये सेमिनार जो कि अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और सेंट डोमिनिक चर्च बहावलपुर की तरफ से मुनक्कद किया गया है। सेमिनार का इनेकाद किया गया है। ये 3-4 पहलू अपने अंदर लिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौजूदा ज़माने में मसीह अक़दार, मसीह वैल्यूज जो कि हैं वो क्या अहमियत रखती हैं। इससे पहले कि हम हाथापाई उतरे, कोई और सूरत हाल इख्तियार करें, ज़रूरत है कि हम अपने घर की तरबियत करें। इसके साथ ही मैं दिल की आथा गहराइयों से अपने भाई शहजाद का और सर मदद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया की टीम आई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।